लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected Prime Minister, कड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। You are not a dictator. तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। रहती दुनिया तक कोरोना वायरस याद रहेगा, इसका नाम दुनिया नहीं भूलेगी और जब भी कोरोना वायरस का जिक्र आएगा तो साल 2020 भी नाकाबिल फरामोश रहेगा। इस कोरोना वायरस ने इस साल यानी 2020 में दुनिया भर में 17,60,000 जानें ले ली हैं। 8 करोड़ अफराद इससे मुतासर हुए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में लोग वायरस से बचाव की अब वैक्सीन लगवाने के मुंतज़िर हैं। साल 2020 के इख्तिताम की सबसे अहम खबर यह है कि इसकी वैक्सीन आ गई है और अब जैसे जैसे ये साल ख़त्म हो रहा है पूरी दुनिया में वैक्सीन फैल रही है। अभी तक अमेरिका और बरतानिया में 1 करोड़ से ज़ायद अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और कल से 45 करोड़ यूरोपीय शहरियों को भी वैक्सीन लगाने का आगाज़ हो चुका है। जर्मनी, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया, पोर्चुगल और फ्रांस में बड़े पैमाने पर वैक्सीन मुहिम शुरू की गई है। इसके अलावा मशरिक़ वस्ता के भी कई ममालिक में वैक्सीन का आगाज़ हो चुका है। सबसे पहले मुअम्मर अफराद और तिब्बी अमले को वैक्सीन के शॉट्स लगाए जा रहे हैं। यूरोपीय यूनियन के मुख्तलिफ ममालिक में इस वक्त बायोएनटेक और फाइजर कंपनी से इश्तराक से तैयार की गई वैक्सीन इस्तेमाल की जा रही है। यूरोप में इस वक्त वैक्सीन का ही जिक्र है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में कोरोना की पहली लहर के दौरान जिस तरह की एहतियाती तदाबीर देखने में आई थी, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो मौजूदा दूसरी लहर के दौरान हमने नहीं देखी। पिछले 2 हफ्तों में 1100 अफवात हो चुकी है, यानी 78 अफराद रोज़ाना कोरोना से इंतकाल कर गए। 14 रोज़ में औसतन रोज़ाना 2330 केसेस सामने आए हैं। इस तरह से 32,634 नए केसेस पिछले 15 दिन में सामने आए। पाकिस्तान में अभी भी क्रिटिकल मरीजों की तादाद 2,263 है। इन हालात में पाकिस्तानी भी बेचैनी से वैक्सीन के मुंतज़िर हैं, जिसके लिए हुकूमत ने $150 मिलियन मुख्तस भी किए गए। वैक्सीन आवाम को मुफ्त लगाई जाएगी, ये फैसला भी हो चुका है। हुकूमत के मुताबिक प्राइवेट सेक्टर को भी वैक्सीन मंगवाने की इजाज़त दी गई है, जो आवाम को कभी कीमत में मुहैया की जाएगी। कोरोना वैक्सीन की खरीदारी पर काबीना कमेटी भी तश्कील दे दी गई है, जिसका इजलास भी हो रहा है। उम्मीद है कि अब पाकिस्तानी तो यही सोचेंगे कि सुर्ख फीता इसकी जल्द फराहमी की में रुकावट नहीं बनेगा और रेड टेप के बगैर जल्द अज जल्द ये वैक्सीन पाकिस्तानियों तक पहुंच जाएगी। इस मौजू पर बात करते हैं। एक बार फिर हमें ज्वाइन कर रही हैं मोहतरमा डॉक्टर नौशीन हामिद, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ऑन हेल्थ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। लास्ट टाइम जब आपकी बात हुई थी तो आपने कहा था जो प्लान्स हैं और जो चीज़ें तैयारियाँ कर ली गई हैं, जनवरी में के महीने में ये वैक्सीन जो है हमें अवेलेबल हो जाएगी, अर्ली जनवरी में आपने बल्कि कहा था। तो क्या अभी आपको ये चीज़ें ऑन ट्रैक लग रही हैं और वैक्सीन के हवाले से जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जितनी प्रेपरेशंस है अब वो ऑपरेशनलाइज होने जा रही हैं, बहुत जल्द वैक्सीन आवाम को लगने लगेगी? जी इंशाअल्लाह ताला ये जो हमने वैक्सीन प्रोक्योर करने का जो शुरू किया था अमल आज से काफ़ी महीने पहले, अब वो सब फाइनल मराहिल में पहुंच चुका हुआ है और 8 कंपनीज जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट हो गई हैं, जिनको फाइनलाइज किया गया है कि जिनसे हमने फ़ाइनल नेगोशिएशंस करनी है और इन्हीं में से कुछ कंपनीज होंगी जिनसे ये फाइनली वैक्सीन जो है ये पाकिस्तान में आनी शुरू हो जाएगी। इसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी थी, जिसके अंदर इसकी अवेलेबिलिटी, इसकी अफोर्डेबिलिटी, इसकी सेफ्टी, इसकी एफिकेसी, इसकी कॉस्ट, इसकी जो कोल्ड स्टोरेज या कोल्ड चेन जो मेंटेन करनी थी अपने मुल्क के हिसाब से, हमने ये सारी चीज़ें जो हैं वो इवेल्युएट करनी थी। और अब फाइनली मैं समझती हूँ कि हमारी नेगोशिएशंस तकरीबन फ़ाइनल हो चुकी हैं और मोडेलिटीज़ जो हैं वो अब फाइनलाइज की जा रही हैं। तो इसकी रोशनी में मैं आपसे कह सकती हूँ कि इंशाल्लाह ताला 2021 का जो फर्स्ट क्वार्टर का एंड है उसके अंदर हमें बहुत उम्मीद है कि ये वैक्सीन जो है ये पाकिस्तान में आ जाएगी और इसके लिए ट्रेनिंग तो जो है वो भी जारी हैं। अगर आप अब जो टाइमलाइन आप दे रही हैं, ये जो प्रीवियस टाइमलाइन आपने दी थी उसमें तो फिर ये तकरीबन 3 महीने का डिले हो गया है जो आपने पहले हमें बताया था।
नहीं जी, उसमें ये है कि हमारी, आपको मैंने बताया था कि 2 तरीके से हमारी वैक्सीन्स इस वक्त जिनके क्लिनिकल ट्रायल्स हमारे मुल्क में हो रहे हैं वो भी तकरीबन फाइनल मराहिल में हैं, और तकरीबन 18,000 लोगों वॉलंटियर्स को लगनी थी, मोर देन 14-15,000 वॉलंटियर्स को लग चुकी हुई है, और जैसे ही वो कंप्लीट होंगे तो उस सोर्स से भी वैक्सीन जो है वो आनी शुरू हो जाएगी। तो ये बस इसी फर्स्ट क्वार्टर में इंशाल्लाह ताला ये आ जाएगी। इसकी तैयारियां पूरी, क्योंकि हमें इसकी जो कोल्ड चेन को मेंटेन करने के लिए तैयारियां करनी थी, वो भी इस वक्त फाइनल मराइल में हमें अपनी कैपेसिटी स्टोरेज की बढ़ानी थी, उसके लिए भी सारी तैयारियां मुकम्मल हैं। जिन टीम्स ने इस वैक्सीन को डील करना है, जो लॉजिस्टिक टीम है, उसकी ट्रेनिंग की तैयारियां भी की जा रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने देखनी थी, और जब तक कोई वैक्सीन अपनी फाइनल सेफ्टी को और एफिकेसी को इंश्योर ना कर देती, वो हम लोगों को फाइनल निगोशिएशन करने में डिले आ रही थी। इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैं समझती हूँ कि अब हर चीज़ जो है, शायद कि ये चीज़ भी जहन में होगी कि खुदा ना खास्ता किसी वैक्सीन के अचानक कोई साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह आने लगे और पाकिस्तान कमिट कर जाए, तो वो शायद परहैप्स वो भी एक कॉशन जो था वो एक्सरसाइज करना होगा। ये बताइएगा कि अभी हमारे यहाँ जो इस वक्त ये सेकंड वेव है कोविड की, बाज़ माहिरीन ये समझते हैं कि पिछले हफ्ते 8 दिन से जो नंबर्स आ रहे हैं उससे लग रहा है कि शायद हम प्लेटू कर रहे हैं इस सेकंड वेव के दौरान। आप लोगों का भी ये सेंस है? देखें जी, जो हमारा पॉजिटिविटी रेट है वो फिर वापस थोड़ा 5-6 के ऊपर आया है, जो 8-9 पे चला गया था। तो कुछ स्लाइटली थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट तो है, मगर इसका मतलब है कि ये मतलब नहीं कि हम लोग एहतियात छोड़ दें। अभी भी हम लोग डेंजर जोन से बाहर नहीं है, और जिस तरह आप देख रहे हैं कि 2000 प्लस केसेस जो हैं वो डेली रजिस्टर हो रहे हैं, ये 3000 से ऊपर चले गए थे। अगर इन फिगर्स को हम देखें तो हमें स्लाइटली थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि चीज़ें जो हैं निस्बतन बेहतर हो रही हैं, मगर ये आने वाले 1-2 हफ्तों में जो है वो पिक्चर ज़्यादा क्लियर होगी। और जो हमारे पास डेटा है और हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस है, तो कुछ आप कह सकती हैं कि हम नियर कर रहे हैं, वी आर क्लोज टू पीक, जिसको कि जो कि फिर जिसके बाद फिर सब्सटेंशियल जो है वो ड्रॉप डाउन होता है। हमने पहली वेव के अंदर ज़्यादा पीरियड एक्सपेक्ट किया था कि कहीं आगे जाके वो पीक करेगा और फिर नंबर्स हमारे बहुत ज़्यादा सिवियर होंगे। अभी जो इस वक्त करंट स्टेटस है पिछले हफ्ता 8 दिन से, आप लोगों की क्या राय है? हम पीक के करीब पहुंच रहे हैं? जी, बज़ाहिर तो ऐसे लग रहा है कि जिस तरह से अब नंबर्स जो हैं वो थोड़े से स्टेबलाइज हो रहे हैं, और उसकी रोशनी में तो हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा सिचुएशन जो है वो प्लेटो की तरफ जा रही है। मगर अभी भी अगर एहतियात ना की गई तो ये इसमें मज़ीद इजाफा हम देख सकते हैं। पर पिछली लहर में जिस तरह से बहुत हाई नंबर्स प्रेडिक्टेड थे और अल्लाह ताला के फजल से हम जल्दी पीक कर गए थे और डाउन ट्रेंड जो था वो आ गया था, तो इस दफ़ा भी वो हमने 3000 के फिगर्स को टच करके दोबारा हम नीचे आए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर इसी तरह से ज़रा SOPs की स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन हुई और गवर्नमेंट जो स्टेप्स ले रही है स्मार्ट लॉकडाउन्स के और दूसरे जो SOPs के लिए सख्ती की जा रही है, अगर इसी तरह आवाम कोऑपरेट करती रहेगी तो इसमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हम जल्दी जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ जो है, जो एक ट्रेंड बनाए, उसको हम मेंटेन कर लेंगे। थैंक यू सो मच। डॉक्टर नौशीन हामिद, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बराए हेल्थ, हमारे साथ मौजूद थी। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे भारत मुसलसल पाकिस्तान पर 5th जनरेशन वॉरफेयर के तहत और एक्चुअल वॉरफेयर के तहत भी हमलावर है। बलूचिस्तान में मुसलसल दहशतगर्द हमले हो रहे हैं। हमारे FC के जवान अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। दहशतगर्द यकीनन डेस्परेट नज़र आते हैं, और जिसमें और उनके सरपरस्त है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजित डोवल, और इसकी तमाम तफसीलात पाकिस्तान में भारत के जासूस कुलभूषण यादव दे चुके हैं। सबकी बात करते हैं छोटे से वक्त के बाद। भारत पूरी कुव्वत से पाकिस्तान पर हमला आवर है। एक जानिब सोशल मीडिया, मेन मीडिया पर भारत हाइब्रिड वॉरफेयर के ज़रिए, 5th जनरेशन वॉरफेयर के ज़रिए हमला आवर है, और दूसरी जानिब इसी तरीक़ेकार से पाकिस्तान के अंदर अपने परवरदा दहशतगर्दों के ज़रिए मुसलसल पाकिस्तान पर हमले होते हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले हो रहे हैं। इस तमाम का सरगना भारत है और इस सब की पुष्पनाही भारत ही कर रही है। इसी सिलसिले में बलूचिस्तान के ज़िले हरनाई में FC की चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले में कल 7 जवान शहीद हो गए।
حملے کی ذمہ داری بلوچستان کی اسی تنظیم نے قبول کی جو ان حملوں کی ذمہ داری قبول کرتی ہے۔ یہ کل شب کیا گیا تھا، جس کے بعد دہشت گردوں کی فائرنگ کے تبادلے میں ایف سی کے 7 جوان شہید ہوئے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ پوری قوم بہادر فوجیوں کے ساتھ کھڑی ہے جو بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے حملوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ میری دعائیں اور ہمدردیاں شہداء کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ بلوچستان میں دہشت گردی کی ہر واردات کا سہرا بھارت کی طرف جاتا ہے۔ دہشت گردی کے اس عالمی نیٹ ورک کے پیچھے بھارتی کردار کی تفصیلات پچھلے ماہ وزیر خارجہ اور پاک فوج کے ترجمان نے اپنی مشترکہ پریس کانفرنس میں دنیا کے سامنے رکھی تھی۔ To sabotage CPEC, India has raised a militia of 700 persons to undertake terrorism in Balochistan. $60 million were dedicated to this force. Indian embassy had regularly been paying handsome amounts to sub-nationalists under the garb of humanitarian assistant work projects in Balochistan. We have corroborating evidence of 4 such transactions of about $23.35 million. On 14th of August this year, Pakistan's intelligence agencies averted a massive terrorist attack planned by India. An officer from Indian intelligence agency, Major Farmin Das, which is his code name, operating from Kabul, was planning the attack. He arranged transportation of mines, rockets, and explosives, which have been recovered. The network had already carried out 7 terrorist attacks in Hub, Mastung, Quetta, and Sorab on Raw's behest. اس پورے منصوبے کی پشت پہ موجود ہے بھارت، جس کا برملا اعتراف وزیر اعظم مودی کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سابق انٹیلیجنس چیف اجت ڈوبل کر چکے ہیں۔ بھارت کے پاکستان میں گرفتار جاسوس کلبھشن یادو اس کی مکمل تفصیلات دے چکے ہیں، اور نریندر مودی خود اس حوالے سے برملا کہہ چکے ہیں اور اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ وہ بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی کو ہوا دیں گے، اور اس کے لیے وہ باقاعدہ اس کا عوامی سطح پر اس کی بات کرتے رہے ہیں۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز پر اس سال حملوں میں یقیناً بہت تبدیلی آئی ہے، اور اس کا پورا پس منظر آپ نے دیکھا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کی ایک تفصیل آپ کے سامنے رکھی، اور یہ پس منظر بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس سال ان حملوں میں، ان دہشت گرد حملوں میں جس کی پشت پناہی نریندر مودی اور بھارت کی خفیہ ایجنسی کر رہی ہے، اس کا احوال آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جہاں پر ہمارے جوان، سیکیورٹی فورسز کے جوان، افسران اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں اور بھارت کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ مندمل ہوتے زخموں کے ساتھ بلوچستان پہلی بار آگے بڑھ رہا تھا۔ خوف کی تنی چادر میں شگاف ہونے لگا تھا۔ ہم وطنوں نے سیاہ پہاڑوں میں گھری وادیوں کے نظارے کے لیے رخت سفر باندھنا شروع کر دیا تھا۔ انقلاب گوادر کے ذریعے بلوچستان کے دروازے پر دستک دے رہا تھا تو بلوچوں کو اپنی محرومیوں کے ازالے کی امید نظر آنے لگی تھی، لیکن یہ سب امن دشمنوں سے دیکھا نہ گیا۔ سال 2020 میں پے در پے لگنے والے زخموں نے بلوچستان کو ایک بار پھر لہو لہو کر دیا۔ گزشتہ روز ہونے والے حملے سے پہلے آخری بار 15 اکتوبر کو کاری وار کیا گیا۔ گوادر سے کراچی جانے والے آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ کے قافلے پر اورماڑہ کے قریب حملہ کیا گیا۔ بڑی تعداد میں موجود دہشت گردوں نے چھوٹے بڑے ہتھیاروں سے فائرنگ کی، جس میں ایف سی کے 7 سیکیورٹی اہلکار اور 7 او جی ڈی سی ایل کے محافظ شہید کر دیے گئے۔ جوابی کارروائی میں متعدد دہشت گرد مارے گئے، تاہم او جی ڈی سی ایل کے ملازمین محفوظ رہے۔ 14 جولائی کو ضلع پنجگور کے علاقے گیچک میں معمول کے گشت پر مامور سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں پر حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں 3 اہلکار شہید اور 1 افسر سمیت 8 اہلکار زخمی ہو گئے۔ 19 مئی کو مچ کے قریب پیر غائب میں پیٹرولنگ کے بعد بیس کیمپ واپس آنے والی ایف سی کی گاڑی دہشت گردوں کی جانب سے بچھائی گئی بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی۔ سویلین ڈرائیور سمیت 6 جوان شہید ہو گئے۔ اسی روز کیچ کے علاقے مند میں دہشت گردوں سے مقابلے میں 1 سپاہی شہید ہوا۔ 8 مئی کو کیچ کے علاقے بلیدہ میں ملٹری فورسز پر حملہ کیا گیا۔ ایف سی اہلکار ایرانی سرحد سے ملحقہ علاقے میں پیٹرولنگ کے بعد واپس آ رہے تھے۔ کچے راستے میں چھپائے گئے ریموٹ کنٹرول بم کے ذریعے قافلے کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں میجر سمیت 6 اہلکار شہید ہوئے۔ سنگین صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اے وائس مارشل شہزاد چودھری صاحب، پاکستان میں اسٹریٹجک سیکیورٹی افیئرز کے بہت ہی نامور اینالسٹ ہیں۔ بہت بہت شکریہ اے مارشل صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔
گو کہ یہ اس کو ہم 5th جنریشن وارفیئر، ہائبرڈ وارفیئر، یہ سب کچھ اس کا حصہ کہتے ہیں، مگر یہ اوپن وارفیئر ہے، اس میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. ایک جانب میڈیا اور سوشل میڈیا پہ جس طرح کی یہ الغار کی گئی ہے، اور پھر دوسری جس طرح سے یہ بھارت اپنے ایجنٹس کے ذریعے پاکستان میں سیکیورٹی فورسز پہ، اسٹریٹجک ایسٹس پہ حملہ آور ہے. جی کوئی شک نہیں ہے. آپ نے خود ہی ذکر کیا کہ اجیت دوول کے بیان سے لے کر اس کی اسٹریٹجی سے لے کے جو اس نے خود ہی ایک تقریر میں بتایا، اس کے بعد سے پچھلے 12 سال کا جو ہمارا تجربہ ہے، جس طریقے سے افغانستان میں بیٹھ کے بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیز نے پاکستان پہ TTP کو استعمال کرتے ہوئے حملوں کو استعمال کیا اور پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی، اور پھر اس کے بعد پچھلے کچھ عرصے کے اندر، پچھلے چند سالوں میں آپ نے دیکھا کہ جس قسم کا بلوچستان کے اندر معاملہ کیا گیا، اور یہ اجیت دوول کی اسٹریٹجی کا حصہ تھا کہ میں بلوچستان کو اتنا ہی پاکستان کے لیے مشکل بنا دوں گا جتنا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر ان کے لیے مشکل ہے. یہ اس کی کہی ہوئی اسٹریٹجی ہے. تو اس کے تمام حصے بکھرے اب آپ کو جڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ نے ایک ڈوسیئر بنایا جس کے اندر آپ کے پاس نام تھے، جگہیں تھیں، ایونٹس تھے، پیسوں کا لین دین تھا، اور اس کے بعد پھر EU ڈس انفو لیب آتی ہے اور وہ اس چیز کی تصدیق ایک اور طریقے سے آپ کے ساتھ کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ بھارت ایک اسٹیٹ کے طور پہ، ریاست کے طور پہ دہشت گردی میں پاکستان کے خلاف ملوث ہے اور پاکستان پہ حملے کر رہا ہے. جب یہاں تک بات آن پہنچی ہے، اب آپ ہرنائی میں دیکھتے ہیں، ہرنائی سرحدی علاقہ نہیں ہے، رماڑا سرحدی علاقہ نہیں ہے. یہ لوگ ہمارے اندر آ چکے ہیں، اور کلبھوشن یادو کی اپنی سٹیٹمنٹس اور اپنی کنفیشنز کے حساب سے اس نے ایسا نیکسس کریٹ کیا ہوا تھا جس کو کہ بے شک ہم نے بہت حد تک اس کو نیوٹرلائز کیا، لیکن ابھی بھی اس کے آثار آپ کو نظر آتے ہیں. BLA، BRF، BRA، اور پھر اس کے بعد TTP کا ساتھ الحاق ہو جانا، اور کس طریقے سے انڈین انٹیلیجنس ان کو اکٹھا کر کے ایک امبریلا کے نیچے لے کے آتی ہے، اس کا اظہار اب آپ کو بارہا نظر آ رہا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے ٹٹ پر ٹیٹ سے ہٹ کے اب ڈیفینسو اوفینسو سے ہٹ کے پاکستان کو اوفینسو ڈیفینسو پہ جانا پڑے گا. اس قسم کا اوفینسو جو کہ اس کے دفاع کو بالکل اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک فرینڈلی بارڈر کے بغیر یا ایک فرینڈلی ماحول کے بغیر پاسبل نہیں ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ کہ سب چیز جو ہو رہی ہے آپریٹ ہو رہی ہے اکراس دا بارڈر فرام افغانستان، یہ ساری چیزیں چل رہی ہے. اور یقیناً پاکستان کے اب جس طرح کی کمیونیکیشن ہو رہی ہے افغان گورنمنٹ کے ساتھ، US گورنمنٹ کے ساتھ، اس کے باوجود یہ ایک فری رین ہے جو ان کے پاس اویلیبل ہے ابھی بھی. اس کا مطلب ایک بیچ میں کہیں گڑبڑ ہے. خان صاحب دیکھیے، ہمارے اپنے سیاسی لیڈران کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس باڑ کو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ فینس ہم لگانے ہی نہیں دیں گے، ہم اکھاڑ کے پھینک دیں گے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بلوچوں کے ساتھ جو پاکستان کی فوج ظلم کر رہی ہے، اس کے بدلے میں یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں. ہمارے اپنے سیاسی لیڈران یہ بات کرتے ہیں. یہاں بیٹھ کے ان کو شے دی جا رہی ہے. پاکستان کی ریاست کے خلاف بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے، پاکستان کا ایک صوبہ ہے. وہاں پہ اس کے اندر وہاں پر جس قسم کی شورش برپا ہے، اس کو نہ صرف باہر سے سپورٹ ہے، اس کو اندر سے بھی سپورٹ ہے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں افغان جو ریفیوجیز ہیں اس تعداد میں ایگزسٹ کرتے ہیں کہ مشکل ہو گیا ہے کہ وہ کہاں پہ ان کو ایک جگہ پہ رکھنا یا ایک جگہ پہ روکنا. وہ پورے پاکستان میں پھیل چکے ہیں، اور یہ بدقسمتی سے وہ چیزیں ہیں جو کہ اس تمام ماحول کو اتنا مشکل بنا دیتی ہیں، اتنا کمپلیکس بنا دیتی ہیں کہ ہم اندر کی لڑائی لڑیں یا ہم باہر کی لڑائی لڑیں. اس وقت آپ نے بالکل صحیح کہا، پاکستان کے اندر بھی لڑائی جاری ہے، پاکستان کے باہر بھی لڑائی جاری ہے. اور مجھے خدشہ اس بات کا ہے کہ ہماری افواج جو ہیں وہ کہیں بٹی ہوئی نہ ہوں اپنے فوکس کے اندر. اس وقت بلوچستان میں آپ کا کہنا بجا ہے، بلوچستان میں اس وقت ایک جاری جنگ ہے، اس کو جاری جنگ سمجھنا پڑے گا. یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہیں ہے بلوچستان میں، اٹس این آن گوئنگ وار. اس کو وار کے طور پہ لڑنا پڑے گا. میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور ہمیں اس طریقے سے اپنی اسٹریٹجی کو لے کے چلنا پڑے گا. تو امام صاحب آپ سے زیادہ کون جانتا ہوگا کہ دشمن کو پھر اس کے ٹھکانے پر حملہ کرنا ہوگا، دشمن کو حملہ کرنے سے پہلے نیوٹرلائز کرنا ہوگا. ایگزیکٹلی. دیکھیے، آپ نے افغانستان سے بات کی نہیں کی تو دوبارہ کر لیجئے، سہ بارہ کر لیجئے. اچھا، کرنے کے بعد پھر آپ امریکی افواج سے بھی بات کر لیجئے کہ اگر آپ ان کو قابو میں نہیں کر سکتے تو پاکستانی افواج کے پاس پورا 66 کیمپس ہیں اس وقت، جو کہ ایران کے اندر سے لے کے افغانستان کے اندر پھیلے ہوئے ہیں. ان 66 کیمپس کا ہمیں پتہ ہے، ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کا پتہ ہے. اور اگر وہیں سے اس قسم کی جنگ ہم پہ لاگو ہوتی رہی تو پاکستان کے لیے ایک انٹرنل وار ہمیں ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے.
اس وار سے جو کہ ہماری ایسٹرن بارڈر پہ لڑی جا رہی ہے, ہماری LOC پہ لڑی جا رہی ہے, اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ آنے والے دنوں میں اور کیا ہونے والا ہے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو انیشیٹو کے ساتھ اور اوفینسولی اپنے آپ کو انگیج کرنا ہے تاکہ ہم اس کا کلا کما کر سکیں. اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. اٹ از ناٹ اے لا اینڈ آرڈر سچویشن, اٹس اے وار سچویشن. ایک نئی طرح کی جنگ صحیح, لیکن اس کو نئی طرح کی جنگ کے طور پہ لڑنا پڑے گا اور اوفینسولی لڑنا پڑے گا. تھینک یو سو مچ. ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری صاحب ہمارے ساتھ تھے. انہوں نے کہا یہ جنگ کا ماحول ہے, اس کے لیے اب ڈیفینسو اسٹریٹجی نہیں چلے گی, اوفینسو ڈیفینسو پاکستان کو حکمت عملی اپنانی ہوگی. کمرشل بریک, اس دوران نیوز ہیڈ لائن دیکھیں, جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. ستمبر میں پاکستان کی اپوزیشن جماعتوں کا PDM کی تشکیل دینے کے بعد بیانیہ جارحانہ رہا, غیر مفاہمانہ رہا اور اکثر تجزیہ کاروں کے نزدیک زمینی حقائق سے دور رہا. لیکن اب صورتحال تبدیل ہو رہی ہے اور تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. اس کا برملا اظہار ہوا ہے. اب واضح طور پہ لگتا ہے کہ PDM کی قیادت کو زمینی حقائق کا ادراک ہے اور اب ان کا بیانیہ اس جارحانہ بیانیے کی جگہ حقائق پر مبنی نظر آتا ہے. اس کا برملا اظہار ہوا ہے کل جب گڑھی خدا بخش میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی 13ویں برسی کے موقع پر PDM کا اسٹیج سجا, اور اس اسٹیج سے تقاریر میں ہم نے دیکھا کہ PDM کے اہم رہنماؤں کی جانب سے باقاعدہ سیاسی پختگی کا اظہار ہو رہا ہے اور اس کا برملا اظہار ہو رہا ہے. ان تقاریر میں جو کہ خاص طور پہ کل ہم نے سنی اور اس کی ایک بڑی جھلک ہم نے مردان میں سنی, اور اس کے علاوہ ہم مختلف بیانوں سے اس کی مسلسل تسلسل سے اس کی جھلک دیکھ رہے ہیں. ایک بار پھر استعفے, ہڑتال اور دھرنے, الیکشن بائیکاٹ وغیرہ کا ذکر نہیں کیا گیا. اس کے لیے کوئی ٹائم لائن نہیں دی گئی, اور وہ ٹائم لائن جو پہلے دی گئی تھی اس کا بھی ذکر نہیں کیا گیا. گویا کہ زمینی حقائق اس جارحانہ رد عمل کا اور اس جارحانہ بیانیے کی جگہ لے رہے تھے جو کہ ہر پاکستانی اچھی طرح سے واقف ہے. تقریروں سے اس کے ساتھ ہی براہ راست اسٹیبلشمنٹ مخالف یا فوج مخالف گفتگو بھی خالص نظر آئی, ہلکی اس کی جھلک نظر آئی, لیکن وہ جارحانہ نظام نظر نہیں آیا, وہ آوازیں نظر نہیں آئیں جو اس سے پہلے نظر آتی رہی ہیں. اچھی بات ہے کیونکہ PDM کی حکمت عملی میں تبدیلی آنے سے قوم میں ایک بہتری کا تاثر ہوگا, جمہوریت مضبوط ہوتی نظر آئے گی اور اپوزیشن بھی متحرک نظر آتی رہے گی. لگتا ہے اب وہ پہلے سے کہیں زیادہ PDM میں معتدل اور حقیقت کے قریب سیاسی موقف جو ہے وہ اب پروان چڑھ رہا ہے. کل نون لیگ کی صدر مریم نواز شریف, نائب صدر معاف کیجیے گا, اور پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو نے حکومت کو اب 31 مارچ تک کا وقت دیا, لانگ مارچ کی دھمکی دی. مگر دلچسپ بات یہ ہے کل کی جو تقاریر تھی اس میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ آصف علی زرداری, جو کہ دراصل پاکستان پیپلز پارٹی کے کرتا دھرتا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی تمام فیصلہ سازی ان تک مرکوز ہے, انہوں نے جلسے سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا اور کہا کہ اپوزیشن پارٹیاں ایک دوسروں کو نہ بتائیں کہ کیا کرنا ہے. زرداری صاحب نے واضح طور پہ پیغام دیا کہ وہ ڈکٹیشن لینے کے لیے تیار نہیں ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے. عمران خان کو انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نکال سکتے ہیں مگر اس کے لیے ہمیں سوچ اور طریقہ کار بدلنا ہوگا. اسٹرانگ, اسٹریٹ, فرینک میسج تھا PMLN لیڈرشپ کے لیے اور PDM لیڈرشپ کے لیے جناب آصف علی زرداری کی جانب سے. میری کوشش ہے کہ پورے پاکستان کی سیاسی پارٹیاں ایک پیج پہ ہو جائیں, ایک سوچ پہ آ جائیں, مگر ایک دوسرے کو ہم مت بتائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. کچھ ہم سے بھی سیکھ لو, کچھ ہماری بھی سن لو. ہو سکتا ہے میں نے یہ کام پہلے کیے ہوں, میں نے ایک جنرل کو پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے مکھی کی طرح دودھ سے نکال دیا, تو آج بھی ہم عمران خان کیا چیز ہے, نیازی کو ہم نکال سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ حکومت نہیں رہے گی مگر ہمیں سوچ بدلنی ہوگی, طریقہ بدلنا ہوگا. ہم ہر چیز کا حساب لیں گے مگر جمہوریت. بی بی صاحبہ نے خود کہا تھا, میں بھی سمجھتا ہوں, بلاول بھی سمجھتا ہے کہ جمہوریت اصلی انتقام ہے. پیپلز پارٹی واضح طور پہ کہہ چکی ہے کہ اس کے لیے جو جناب آصف علی زرداری کہہ رہے تھے کہ ہمیں نہیں بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا ہے, پیپلز پارٹی فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ پارلیمنٹ سے, اسمبلیز کی نشستوں سے استعفیٰ نہیں دے گی. اس کے لیے اسے حکومت سندھ نہیں چھوڑنی پڑے گی اور یقیناً وہ یہ نہیں کرے گی. پیپلز پارٹی یہ بھی کہہ چکی ہے کہ آنے والے ضمنی الیکشنز کا وہ بائیکاٹ نہیں کرے گی, بھرپور انداز میں اس میں حصہ لے گی. پیپلز پارٹی یہ بھی کہہ رہی ہے کہ وہ سینٹ کے الیکشنز بھی لڑے گی.
پاکستان پیپلز پارٹی یہ بھی کہتی ہے کہ وہ دھرنوں کی ہمیشہ مخالف رہی ہے، دھرنے بھی نہیں ہوں گے، اور پیپلز پارٹی یہ بھی کہہ چکی ہے کہ شٹر ڈاؤن اسٹرائکس اور ہڑتال بھی نہیں ہوں گی۔ اسی وجہ سے زرداری صاحب کی یہ نئی غیر جارحانہ نسبتاً دھیمی تقریر اس پوری پالیسی کی معمار ہے، اور اس کا برملا اظہار ہو چکا ہے اور عوام تک یہ پیغام پہنچ گیا۔ آپ کو یاد ہوگا، اور یہ اس سے بالکل کنٹراسٹ سچویشن ہے جو ماضی میں پی ڈی ایم کے رہنما کہتے رہے ہیں، اور اس کے لیے وہ کبھی لانگ مارچ کے ساتھ استعفوں، دھرنوں اور اس کے علاوہ لاک ڈاؤنز، ہڑتالوں کی بات کرتے رہے ہیں، جو کہ یقیناً اب ٹھنڈی پڑ گئی ہے، مگر پہلے بھی بات غلط تھی اور اب بھی اس بات کی پذیرائی نہیں ہو رہی۔ کم از کم پیپلز پارٹی نے اس سے مکمل طور پر لا تعلقی کا اظہار کر لیا ہے۔ ہمارے علم میں ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا بھی ایک بڑا حلقہ پیپلز پارٹی کی اسی سوچ کا حامی ہے۔ استعفے اٹھا کے ان کے منہ پر مارنے چاہیے، یہ پڑے تمہارے استعفے، 400-500 استعفے جب آ جائیں گے تمہارا ایک دن اس ملک میں جعلی وزیر اعظم رہنا مشکل ہے۔ دیکھیں پوری اپوزیشن جب ریزائن کر دیتی ہے، آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، آپ 500 سیٹس کے اوپر الیکشن نہیں کرا سکتے بائی الیکشن۔ پارٹی قیادت کے پاس تمام پارٹیز اپنے استعفے جمع کرائیں گے انشاءاللہ۔ زور سے کہا تھا کہ جمہوری قوتوں کے جو استعفے ہیں وہ ہمارا ایٹم بم، اور ہم سب مل کے فیصلے کریں گے کہ ہمارا ایٹم بم کا استعمال کا جو اسٹریٹجی وہ کیا ہونا چاہیے۔ پی ڈی ایم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ 31 دسمبر تک سارے پارٹیز کی قیادت کے پاس استعفی جمع ہوں گے، اور اس فیصلے میں پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہے۔ میرے پاس دھڑا دھڑ ایک کے بعد ایک استعفے پہنچ رہے ہیں، جلسے بھی کریں گے، سول سوسائٹی سے بھی رابطہ کریں گے، احتجاج بھی کریں گے۔ ملک کے اندر پہیا جام ہڑتال، شٹر ڈاؤن، ملک کے مختلف ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں جلسوں اور مظاہروں کا شیڈول طے کیا جائے گا۔ 31 دسمبر تک تمام اراکین اسمبلی اپنے اپنے استعفے اپنے پارٹی لیڈرز کے پاس جمع کرا دیں گے۔ اسی وجہ سے لگتا یہ ہے کہ جو ابتدائی حکمت عملی تھی پی ڈی ایم کی، وہ اب بری طرح سے ہل چکی ہے۔ اسی لیے اب آئندہ کی جو سوچ ہے یا سمت ہے، اس میں بہت بڑا کنفیوژن نظر آتا ہے۔ اس کا بھرپور احساس ہوا، اور ہم نے دیکھا، آپ نے بھی ہمارے ساتھ دیکھا، جب پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر لیڈر اور پنجاب کے صدر جناب رانا ثناء اللہ خان نے ہمارے حالیہ پروگرام میں شرکت کی۔ چند ہفتوں میں ضمنی انتخابات ہونے والے ہیں 6 نشستوں پہ۔ اس کے حوالے سے پیپلز پارٹی کی جانب سے تو واضح طور پہ کہہ دیا گیا ہے کہ وہ بہرحال الیکشن میں حصہ لیں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون میں بھی اس بارے میں دونوں رائے موجود ہیں۔ پیپلز پارٹی کا بہرحال فیصلہ ہو چکا ہے، زرداری صاحب کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ استعفے نہیں دینے چاہیے۔ جب اسلام آباد جائیں گے تو ہمارا تو ماننا یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ مستعفی ہوگی، اور مستعفی ہوگی تو پھر شاید استعفے ٹینڈر کرنے کی جو ہے وہ نوبت ہی نہ آئے۔ اچھا، آپ یہ خیال ہے کہ شاید جب آپ جائیں گے تو استعفوں سے پہلے ہی یہ حکومت ختم ہو جائے گی، یہ جنوری تک ہو جائے گا؟ نہیں، میں کہتا ہوں کہ استعفوں کا آخری دھکا جو ہے اس کی اگر ضرورت پڑے تو وہ بالکل وہ ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ فیصلہ ہوا ہے کہ دھرنا دیا جائے اسلام آباد میں جا کے۔ دھرنے سے متعلق جو ہے وہ 2 رائے موجود ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ جنوری یا فروری کا جو فرسٹ ویک بن رہا ہے وہ موسم جو ہے سوٹیبل نہیں ہے دھرنے کے لیے۔ تو ایک تجویز یہ ہے کہ جب اسلام آباد جا کے کنکلوڈ ہو تو وہاں پہ پھر ایک اور الٹیمیٹم دیا جائے اس حکومت کو، جو 23 مارچ کا ہو سکتا ہے، جو 23 اپریل کا ہو سکتا ہے، اور اس تک اگر استعفیٰ نہ دے تو پھر دوبارہ سے جو ہے وہ ایک لانگ مارچ جو ہے اس کی صورت میں جایا جائے، اور پھر وہاں 23 مارچ سے لے کے 23 اکتوبر تک جو ہے وہ دھرنا جو ہے وہ بڑی آسانی سے دیا جا سکتا ہے۔ اچھا، تو یہ اب پروگرام ہے وہ اکتوبر تک کا ہے کہ 23 مارچ سے 23 اکتوبر کے دوران کبھی دیا جا سکتا ہے۔ سینٹ الیکشن اس سلسلے میں مانے نہیں ہے، وہ ہوتے رہے۔ سینٹ کا الیکشن ہو، ضمنی الیکشن ہو، نہ ہو، اس سے کوئی غرض نہیں۔ دلچسپ صورتحال ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی، ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے بہت ممتاز سینئر نیوز اینالسٹ ہیں جناب مشرف زیدی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ مشرف زیدی صاحب۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب آہستہ آہستہ پاکستان مسلم لیگ نون نواز شریف والا جو انتہائی جارحانہ بیانیہ تھا، جو کہ پی ڈی ایم کی سوچ پر حاوی تھا، اس کی جگہ زرداری صاحب کا معتدل اور کیلکولیٹڈ اور دھیما جو بیانیہ ہے وہ غالب ہو رہا ہے، اور اس میں سے وہ جتنی ڈائریکٹ ایکشنز کی چیزیں تھیں وہ اب تحلیل ہوتی جا رہی ہیں۔ نہیں، میرا نہیں خیال کامران صاحب کہ یہ جو تفریق ہے یہ اتنی واضح ہے اس طرح سے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ ٹاک اور فائٹ کی اسٹریٹجی جو ہے وہ اپنائی جائے گی۔ مریم نواز شریف اور نواز شریف کا جو بیانیہ ہے اس سے ملتا جلتا شاید صرف ایک آدھی اور ممبر ہوں پی ڈی ایم کے،
باقی پوری کی پوری پی ایم ایل نون اور ظاہری بات ہے پی 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 کی جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ میرے خیال ہے متفق ہیں کہ ایک جس کو آپ گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کا لقب دیں یا کوئی اور اس کو آپ ٹرمینالوجی استعمال کریں، لیکن کوئی ایسا عمل جس سے کچھ بہت بڑے بڑے مسئلے جو ہیں ان کو سیٹل کیا جائے، اس پر وہ زیادہ چاہتے ہیں کہ فوکس مشرف زیدی صاحب آپ کیا یہ سمجھ رہے ہیں یا آپ جو فرما رہے ہیں اس سے میں یہ نتیجہ نکال رہا ہوں کہ اب جو سوچ نواز شریف صاحب کی ہے اور مریم بی بی اس کو فالو کرتی ہیں وہ اب سمٹتی جا رہی ہے ان دو شخصیات کے گرد، جبکہ بقیہ پی ایم ایل این اور بقیہ پیپلز پارٹی وغیرہ جو ہے وہ اب ایک ڈائریکٹ کانفرنٹیشن کے، استعفوں کے، دھرنوں کے اور کسی بھی الیکشن کے بائیکاٹ کے بالکل کھل کے خلاف ہو چکے ہیں۔ یقیناً یہ وہ سوچ تو نہیں تھی جو نواز شریف اور مریم بی بی کی سوچ تھی۔ کامران صاحب میں یہ کہوں گا کہ یہ کبھی بھی جو ہے پی ایم ایل نون کے جو پرانے لیڈران ہیں ماں سوا مریم نواز شریف کے اور نواز شریف کے، کہ کبھی بھی یہ ویو تھا کہ کانفرنٹیشن ہونی چاہیے، ٹاکرا ہونا چاہیے، لڑائی ہونی چاہیے۔ اسی طرح پی 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 کا جو بنیادی مقصد ہے جو یہ اس دور کی پی 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 ہے وہ حکومت میں ہونا ہے، وہ آلریڈی سندھ میں حکومت میں ہے اور وہ یہ چاہے گی کہ کسی ایسی طرح کا اس نوعیت کا کوئی اکوموڈیشن یا کوئی ڈیل ہو جس میں ان کو وفاق میں بھی شراکت ملے، اور یقیناً بہت سے اور لوگ بھی یہ چاہیں گے کیونکہ مفاہمت کی سیاست جس کی اشد ضرورت ہے اس وقت پاکستان کو، وہ شاید آصف علی زرداری سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ ایک وقت ایسا تھا کہ نواز شریف بھی اسی سیاست کے حامی تھے، لیکن کیونکہ 2017-18 کا جو ان کا ایکسپیرینس ہے وہ اتنا سخت تھا اور اتنا مشکل تھا، اس میں ان کی پرسنل جو ہے ان کے ساتھ جو زیادتی وہ سمجھتے ہیں ہوئی، جو میں سمجھتا ہوں کافی حد تک ہوئی، بہت لوگ سمجھتے ہیں لیکن سب لوگ نہیں سمجھتے، اس کی وجہ سے ان کا بیانیہ جو ہے اس میں ایک بالکل ایک سختگی اور ایک لیک آف فلیکسیبلٹی آ گئی ہے۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ دیگر پی ایم ایل نون کے لیڈران جو ہیں وہ اسی پیج پہ ہیں۔ اصطلاح استعمال کی نیشنل ڈائیلاگ وغیرہ وہ آپ کو ہورائزن پہ کہیں نظر آتے ہیں، اور اس دوران ایک ڈیفرنٹ سی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ عمران خان کی جو سوچ اور جو ان کی حکمت عملی رہی ہے یا ان کی جو اسٹائل رہا ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کو حکومت نے بنا حیل و حجت، آبویسلی بڑے جینوئن ریزنز تھے مگر ان کو امریکہ جانے دیا اور کسی قسم کی رکاوٹ نہیں، ایک گڈ ول جیسچر تھا جو کہ انہوں نے دکھایا۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ کچھ مزید بلڈ ہوگا، اور جس کو آپ نیشنل ڈائیلاگ کہہ رہے ہیں کسی قسم کا کوئی ڈائیلاگ اب بھی آپ کو کوئی ممکنات میں نظر آتا ہے؟ گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے کامران صاحب وہ وزیر اعظم عمران خان اور ان کی عادتیں جو ہیں وہ سب سے زیادہ جو ہے اس میں آبسٹیکل ہیں۔ اگر عمران خان ایک دفعہ یہ سوچ لیں کہ بجائے گالم گلوچ کے اور اٹیک موڈ کے وہ مفاہمت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ این آر او دے رہے ہیں لیکن اس لیے کیونکہ ملک کا آگے چلنا جو ہے وہ ناگزیر ہے، اور کچھ ایسی اکوموڈیشنز جو پہلے بھی ہوتی رہیں گی اور ایونچولی آئیں یا بائیں آر یا پار کسی نہ کسی طرح پھر بھی ہوں گی، چاہے عمران خان کچھ بھی کر لیں۔ تو اگر ان کو یہ علم ہو جائے، لیکن مشرف صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو یہ اکوموڈیشن کرنی چاہیے، چاہے اس کی کاسٹ یہ ہو کہ یہ جو فیک بینک منی لانڈرنگ کیسز ہیں، یہ جو شہباز شریف صاحب کے کیسز ہیں، ان کو رول کرنا پڑے، یا نیب کے جو دوسرے کیسز ہیں دوسری لیڈرشپ کے خلاف ان کو رول بیک کرنا پڑے، اور کیا وہ ممکن بھی ہے، اور کیا عمران خان کو یہ کاسٹ دینی چاہیے کسی بھی ڈائیلاگ کے لیے؟ دیکھیں عمران خان نے جو کاسٹ جو دی ہے خود نہیں لیکن پاکستان کے تھرو، پاکستان کی عوام کے تھرو پچھلے 2-2.5 سال جو بغیر تیاری کے انہوں نے گزارے، جس کا وہ خود اعتراف کرتے ہیں، اور اس بغیر تیاری میں اور وہ کس کو ساتھ لے آئے، انہی لوگوں کو، پرویز الہی کو، خسرو بختیار کو، جن کو 3 وزارتیں مل چکی ہیں، جہانگیر تارین کو جن کو وزارت ملنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ مجھے پلیز، تو اگر وہ ساری کاسٹ یہ مشرف صاحب یہ بتائیے گا کہ کاسٹ دے دینی چاہیے، یہ آپ بتائیے، آپ ایک انڈیپینڈنٹ
کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا یہ جو جتنے کیسز ہیں یہ لپیٹ دینے چاہیے اس طرح کی جتنے بھی کرپشن کے یہ کیسز بنے ہیں جو جس میں پولیٹیشینز انوالو ہیں؟ کامران صاحب اگر چند سیاستدانوں کے کیسز جو ہے ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے تو پھر سب کے جو ہے اس میں کیا خرابی ہے؟ اور اگر کسی کے بھی نہیں کرنے تو پھر پکڑیں ان کو جو ان کے ساتھ کیبنٹ میں بیٹھتے ہیں، جو ان کے ساتھ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ یہ سارے مشرف صاحب ورنہ یہ جتنی چیزیں آپ نے دیکھی ہیں، آپ نے بھی تو دیکھا ہوگا نا، یہ فیک بینک اکاؤنٹ منی، آپ یہ سمجھتے ہیں سیریسلی؟ مجھے آپ بتائیے، آپ کو لگتا ہے یہ فکشن ہے اور اس کو ختم کر دینا چاہیے؟ نہیں، میں تو جج اور جوری نہیں ہوں. ان لائک ماشاءاللہ ٹی وی پہ اینکر ہوں یا اینالسٹ ہوں یا جو ہے سیاستدان ہوں، ایک دوسرے کو 24 گھنٹے جو چور اور ڈاکو کہتے ہیں، میں ان میں سے نہیں ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ کسی کا کیس فارغ کرنا چاہیے، لیکن غیر جانبدارانہ طور پر جو اعتدال اور عدل کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا ہونا چاہیے. اگر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے خلاف کیسز ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے خلاف کیسز ہونے چاہیے، وہ حکومت میں اندر ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا برا ہے کہ ملک کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ اکوموڈیشن اور کر لی جائے، اور اگر کسی کے ساتھ نہیں کرنی تو پھر کسی کے ساتھ نہ کی جائے. آر یا پار ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کو وزیر اعظم رکھنے کے لیے چند افراد کے خلاف کرپشن کیسز بالکل نہ پرسو کیے جائیں اور باقیوں کے خلاف کرپشن کیسز کے بہانے سے ان کے خلاف ایک سیاسی انتقامی جو ہے پروگرام چلایا جائے. بہت بہت شکریہ. جناب مشرف زیدی ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے جمعیت علماء اسلام پی ڈی ایم میں شریک جماعت میں جناب مولانا فضل الرحمان کے خلاف ایک شورش اٹھ کھڑی ہوئی ہے. لگتا یہ ہے کہ ایک نیا دھڑا بننے جا رہا ہے. جمعیت علماء اسلام کے وہ رہنما جو کہ مولانا فضل الرحمان سے شکایت رکھتے ہیں، ان کی شکایت سنیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ویسے تو پی ڈی ایم کی لیڈرشپ مولانا فضل الرحمان کے پاس ہے، لیکن خود ان کی جمعیت علماء اسلام میں ان کے اپنے کردار اور ان کی سیاسی سوچ کے حوالے سے شدید اختلافات پیدا ہو گئے ہیں. جمعیت علماء اسلام جو فضل الرحمان گروپ سمجھا جاتا تھا، اس میں نہ صرف یہ کہ اختلافات پیدا ہوئے ہیں، اندرونی خلفشار ہے، اور واضح طور پہ لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی پالیسی کے حوالے سے ان کے کئی انتہائی قریبی معتمد معترض ہیں. اسی لیے جمعیت علماء اسلام کے سے نکالے گئے رہنماؤں کا کل اسلام آباد میں ایک اجلاس ہو رہا ہے، جس میں میڈیا رپورٹس کے مطابق پارٹی کا ایک نیا دھڑا یا نئی جماعت بنائے جانے کا امکان ہے. اجلاس میں فضل الرحمان سے ناراض سینئر اراکین اور ہم خیال پارٹی اراکین کی شرکت متوقع ہے. اس کے علاوہ کل بے نظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر لاڑکانہ جلسے میں مولانا فضل الرحمان کی عدم شرکت کی وجہ سے جے یو آئی سندھ میں اختلافات کو قرار دیا جا رہا ہے. کل بڑی اہم بات تھی کہ کل کے جلسے میں مولانا فضل الرحمان نہیں شریک تھے. اطلاعات کے مطابق سندھ میں جے یو آئی ایف اور پیپلز پارٹی کی مخالفت کے سبب جمعیت علماء اسلام سندھ کا ایک گروپ مولانا کی شرکت کا مخالف تھا. اور یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ لاڑکانہ میں جمعیت علماء اسلام بلاول بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت ہی مضبوط مخالف ہے اور بھرپور اس کو ووٹ ملے تھے سن 2018 کے الیکشن میں بھی. واضح رہے کہ جے یو آئی ایف کی ڈسپلنری کمیٹی نے مولانا محمد خان شیرانی، حافظ حسین احمد، مولانا گل نصیب اور مولانا شجاع الملک، جو کہ انتہائی اہم رہنما سمجھے جاتے تھے جمعیت علماء اسلام کے، ان کو پارٹی ضابطے کی خلاف ورزی پر پارٹی سے نکال دیا تھا. کہا جا رہا ہے کہ دراصل یہ فیصلہ مولانا فضل الرحمان کا ہی ہے. پارٹی کے ان سینئر رہنماؤں نے مولانا فضل الرحمان اور پی ڈی ایم کی سیاست کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا تھا. ایک آدھ رہنما کی بات نہیں ہے. جمعیت علماء اسلام کی جو بہت ہی امپورٹنٹ لیڈرشپ ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے، کیونکہ اس میں مولانا محمد شیرانی جو جے یو آئی بلوچستان کے تقریباً 32 سال سربراہ رہے، 5 مرتبہ قومی اسمبلی کے رکن بنے، جبکہ 2009 میں سینٹ کے رکن بھی منتخب ہوئے. وہ مولانا فضل الرحمان کی جو مخالفت کا ایک بڑی لیڈرشپ جو گروپ ہے اس میں شامل ہیں. حافظ حسین احمد بھی اس میں شامل ہیں، ان کا بھی تعلق بلوچستان سے ہے. حافظ حسین احمد بھی 2 بار رکن قومی اسمبلی اور 1 بار سینیٹر منتخب ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ پارٹی کے وہ مرکزی ترجمان بھی رہ چکے ہیں. اس کے علاوہ پارٹی سے نکالے جانے والے دوسرے رہنماؤں میں سابق سینیٹر مولانا گل نصیب اور سابق ایم این اے مولانا شجاع الحق کے پی سے تعلق رکھتے ہیں. گویا کہ مولانا فضل الرحمان کی مخالفت صرف بلوچستان تک مختص نہیں ہے بلکہ یہ دونوں صوبوں میں پھیلی ہوئی ہے. اس موضوع میں بات کرتے ہیں، اس کی مزید تفصیلات ہمیں شیئر کریں گے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب حافظ حسین احمد، سابق مرکزی ترجمان رہ چکے ہیں، کلیدی لیڈرشپ میں شامل رہے ہیں جمعیت علماء اسلام کی. بہت بہت شکریہ. حافظ صاحب، بنیادی مسائل کیا ہیں؟ یقیناً آپ اکیلے نہیں ہیں اور جو آپ کے ساتھ کئی کلیدی رہنما شامل ہیں، آپ سب کا کیا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کامران بھائی، آپ کا جو سوال ہے اس کے حوالے سے
میں اتنا عرض کروں گا کہ جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کا ایک طریقہ کار بھی ہے اور ان کے ادارے بھی ہیں. بدقسمتی ہمارا عالمیہ یہ ہے کہ یہاں پر جتنی بھی جماعتیں اس میں موروثیت کے حوالے سے جو ہے جراثیم زیادہ پائے جاتے ہیں. اب جتنی بڑی پارٹیاں ہیں آپ دیکھیں گے تو تمام سینئر ارکان یا تمام ادارے اس میں بالکل مفلوج ہو جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے جمعیت علماء اسلام چونکہ ایک مذہبی سیاسی جماعت تھی اور ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب جب تشریف لائے تھے اور ان کے والد کے وفات سے پہلے ہی جمعیت کے ہم ارکان تھے. لیکن بعد میں صورتحال یہ ہوئی ہے کہ جماعت کے جو اداروں میں فیصلے ہوتے رہے ان کو نظر انداز کیا گیا. اس لیے جہاں پر پالیسیوں کا بات کی جاتی تھی تو آزادی مارچ کے حوالے سے بھی جس طرح ہمارے ساتھیوں نے آپ سے بات کی کہ جو فیصلے ہوئے تھے اس کے مطابق جو ہے وہ پارٹی کو نہیں چلانے کی کوشش نہیں کی گئی. اور پھر ہم نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ہمیں اسلام آباد بٹھا دیں گے، بلائیں گے اور اس کے بعد جو ہے اپنے معاملات کے حوالے سے وہ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے. تو ہمارے وہ تمام خدشات جو تھے وہ بالکل سامنے آ گئے تھے. حافظ صاحب، اسی طرح جمعیت علماء اسلام جو مولانا مفتی محمود کی جمعیت علماء اسلام تھی وہ تو کئی زمانہ گزر گیا کہ وہ جمعیت علماء اسلام تو رہی نہیں، اور مولانا فضل الرحمان کا جو حصہ رہا جمعیت علماء اسلام کا، یقیناً وہ جو حقیقی اور بنیادی جمعیت علماء اسلام تھی وہ تو یہ نہیں رہی. مفتی صاحب کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اس کے بعد پھر مولانا فضل الرحمان صاحب غالباً 80-81 میں جمعیت کے رکن بنے تھے اور اس کے بعد ان کو پھر جنرل سیکرٹری کے عہدے پہ رکھا گیا جہاں پر مولانا مفتی صاحب تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آگے انہوں نے کوشش کی اور پھر ان کو صدر بنانے کے حوالے سے جب الیکشن ہو رہے تھے انٹرا پارٹی تو اس میں مولانا محمد خان شیرانی نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے مقابلے میں ساتھیوں نے ان کا نام پیش کیا، جس کی وجہ سے مولانا صاحب ناراض ہو گئے اور انہوں نے کوشش کی اور مولانا محمد خان شیرانی صاحب کو اپنا نام واپس لینے پہ مجبور کیا اور اس طریقے سے وہ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے. تو اس حوالے سے یعنی شروع سے ہی ان چیزوں کے اندر ہمارے ان چند دوستوں کے حوالے سے اختلافات اور کی بات بتائیے گا ہوتی حافظ رہی. صاحب کہ اس وقت تو یہ آپ کے 4 جو زعماء ہیں ان کا نام آیا ہے، جیسے مولانا محمد خان شیرانی آپ خود ہیں، مولانا گل نصیب ہیں، مولانا شجاع الملک وغیرہ ہیں. اور کتنی آپ کے پاس حمایت حاصل ہے آپ لوگوں کو اس سوچ کے حوالے سے جو مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے اور ان کی جو لیڈرشپ کے حوالے سے آپ میں جنم لی ہے، اس میں اور کتنی آپ کو حمایت حاصل ہے اپنی جماعت میں JUI میں؟ بنیادی طور پر یہ اس بات کو کافی عرصہ ہوا اور ان اجلاسوں میں ہم اپنا نقطہ نگاہ بیان کرتے رہے اور اسی طریقے سے ہم نے اب بھی یہی بات کی تھی جب مولانا فضل الرحمان صاحب کو PDM کے سربراہ بنایا گیا تھا. ہم نے یہی گزارش کی تھی کہ فیصلے اگر PDM کے پلیٹ فارم سے ہو رہے ہیں تو اس میں فیصلوں پہ اسی انداز میں کاربند رہا جائے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون الگ اپنے فیصلے کر رہی ہے، پیپلز پارٹی الگ کر رہی ہے. استعفوں کے حوالے سے جو فیصلے تھے اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. تو اس طریقے سے جو ہماری اپنی سوچ تھی اس کے مطابق ہم پارٹی کے اندر مخلصانہ طور پر اپنی رائے دے رہے تھے. لیکن جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے تو کوئٹہ کے جلسے میں جب میاں نواز شریف صاحب نے وہاں سے لندن سے خطاب کیا تھا تو انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ فوج کو چاہیے کہ وہ جنرل باجوہ اور اسی طریقے سے جنرل جو فیض صاحب ہیں ان کو وہ ہٹا دے، یعنی بغاوت پہ آمادہ کیا تھا. اور میڈیا پرسن کے حوالے سے ایک ترجمان کے حوالے سے جب میڈیا نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ یہ نواز شریف صاحب کی ذاتی رائے ہے، یہ PDM اور JUI کا جو ہے وہ بیانیہ نہیں ہے. تو صرف اس جملے کے حوالے سے مجھے کوئی شوکاز نوٹس دیے بغیر، مجھے سنے بغیر جماعت کے ساتھیوں نے بیٹھ کر اخبار میں دے دیا ہے. یعنی اب تک جب ہم بیٹھے ہیں کئی دن ہو گئے ہمیں کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ملا ہے. اچھا ہم سے حافظ کوئی صاحب، کل وضاحت جو آپ طلب لوگ نہیں کی اجلاس گئی ہے. کر رہے ہیں اسلام آباد میں، اس کا کیا مقصد ہے؟
कल मैं तो उसमें नहीं हूँ, मौलाना शेरानी साहब और दीगर रफ़ाका शायद बैठेंगे। ज़ाहिर है कि वो पुराने जमीयत के लोग थे, वो अपना लाएअमल तय करेंगे, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ मेरा ख़्याल यही है कि उनकी भी ज़हन वाज़ेह है, वो कोई अलग ग्रुप नहीं बनाना चाहते हैं। वो चाहते थे कि इस्लाह अहवाल हो और जमीयत अपने मंशूर और दस्तूर के मुताबिक उसी अंदाज में काम करे। अगर हम पूरे मुल्क में कामरान साहब चाहते हैं कि इलेक्शन फेयर हो तो कम से कम पार्टियों के अंदर भी फेयर इलेक्शन होने चाहिए, और अगर पार्टी के अंदर कोई अपनी राय का इजहार करता है और इख्तिलाफ करता है तो या तो फिर उसे समझाया जाए, लेकिन अगर इख्तिलाफ के साथ ही उसके ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई की जाती है तो मैं समझता हूँ फिर ये ढोंग होगा कि आप बाहर तो जमहूरियत की बात करते हैं और पार्टी के अंदर किसी के तनकीद को या किसी की तजवीज़ को बर्दाश्त नहीं की जाती। बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज़ हुसैन अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान की मईशत, रोज़गार और कारोबार के लिए इंशाअल्लाह 2021 बेहतरीन साल होगा। इसके लिए मजबूत बुनियाद मौजूद है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की टर्फ स्कीम, जिसके ज़रिए मईशत बहाली के लिए कोरोना के दौरान ज़बरदस्त कर्ज़े फराहम किए गए और उसका ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया है। सैकड़ों नई सनतें, सैकड़ों सनतों में एक्सपेंशन हो रहा है। एक गेम चेंजर है सनत में तब्दीली के हवाले से और बेहतरी के हवाले से। इसकी बात करेंगे छोटे से वक्फे के बाद। पाकिस्तान की मईशत के लिए, नए रोज़गार के लिए, कारोबार की तरक्की के लिए बहुत अच्छा माहौल बन रहा है और हम आपको बता सकते हैं कि जो इस वक्त हमारे पास सबूत मौजूद है, शवाहिद मौजूद हैं और जो आदाद शुमार मौजूद हैं, उससे वाज़ेह तौर पर लगता है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान में सनती तरक्की के एतबार से 2021 तारीख़ी साल होगा। हम सब देखेंगे कि पाकिस्तान में बिल्कुल नई सनतें लगेंगी, मौजूदा सनतों में एक्सपेंशन होगा, हर जानिब हमें इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हमें और ग्रोथ नज़र आएगी और हमारी इस उम्मीद की ठोस वजह है। आदाद शुमार बता रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की टर्फ और दूसरी LTFF स्कीम ने मोजज़ा दिखाया है। टेम्परेरी इकनॉमिक रीफाइनेंस स्कीम के तहत सैकड़ों सनतकारों ने कतार लगा के कर्जे लिए हैं। 500 सनतकार अभी तक 500 अरब से ज़ायद के कर्जे के लिए अप्लाई भी कर चुके हैं, जिनमें से 250 अरब के 300 के करीब प्रोजेक्ट्स मंजूर हो चुके हैं, जिनमें टेक्सटाइल है, कंस्ट्रक्शन, ऑटो इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री से जुड़े हुए मंसूबे शामिल हैं। सनतकार अरबों रुपए की मशीनरी की खरीदारी भी कर चुके हैं और ये अब पाकिस्तान की जानिब आ रही हैं। इसी तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फैसिलिटी भी सनतकार उससे खूब फ़ायदा उठा रहे हैं और इस वक्त मुल्क भर में इंडस्ट्रियल प्लॉट्स की कीमतें आसमान पर हैं। सारे सनतकार हलकों में और सनतों में वसत की खबरें आम हैं और इसका बहुत ज़्यादा जिक्र नज़र आता है। बुनियादी वजह पाकिस्तान में शरई सूद की कमी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के तारीखी इक़दाम जिसमें टर्फ और यकीनन जो जारी स्कीम है उसकी LTFF शामिल है और इसका सनतकारों ने भरपूर फ़ायदा उठाया है। यकीनन आने वाले साल में बेशुमार नई मुलाजमतें भी पैदा होंगी। निजी शोबों के कर्जे का हुजूम पिछले महीने के अख्ताम पर 6,235 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। इसके अलावा आपके इल्म है कि कंस्ट्रक्शन पैकेज के तहत भी ज़बरदस्त सरमायाकारी हो रही है और वो तमाम मामला जो है वो इससे अलहदा है। ये जो सूरत हाल जिसको अब हम आपके सामने रख रहे हैं, ये सनती तरक्की की कहानी है जिसकी तफसील हम आपको दिखाते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। हुकूमत की जानिब से कोरोना के बायस सुस्त पड़ती मईशत को सहारा देने के लिए मुख्तलिफ मुराती पैकेज और कारोबारी तबके को रिलीफ देने की खातिर स्टेट बैंक के ऐलान करदा आसान शराइत पर मुख्तलिफ कर्ज स्कीमों के समरात नजर आना शुरू हो चुके हैं। जब कोविड-19 का शौक पाकिस्तानी इकॉनमी को हिट किया मार्च में, तो स्टेट बैंक ने तरह तरह के इक़दाम किए। बड़े तेज़ी से हमने इंटरेस्ट रेट को कट किया, 13.25 से लेकर 7% तक इसको लेके आए। हमने साथ साथ बिजनेसेस को ये अलाउ किया कि वो जो उनकी लोन की जो प्रिंसिपल रीपेमेंट होती है उसको हमने एक्सटेंड कर दिया 1 साल के लिए। बैंकों को कहा कि वो अपने बिजनेसेस को के साथ मिलके ये काम बेसिकली कर लें। इंटरेस्ट रेट की भी रीस्केजुलिंग का भी हमने रिलीफ दिया और साथ साथ हमने रोज़गार बचाने के लिए वो बिजनेसेस जो 6 महीने तक ये कमिटमेंट देते थे कि वो किसी भी अपने एम्प्लॉई को ले ऑफ नहीं करेंगे, उनको चीप फाइनेंसिंग मिली और उसके साथ हमने इन्वेस्टमेंट के लिए भी एक चीप फाइनेंसिंग फैसिलिटी निकाली है। सब इन चीज़ों को अगर आप मिला लें तो तकरीबन 1.8 ट्रिलियन रुपीस की इंजेक्शन हुई है इकॉनमी के अंदर, जो कि 4.5% ऑफ GDP बनता है।
स्टेट बैंक के आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता साल नवंबर के मुकाबले मजमूई तौर पर निजी शोबे कर्जों का हजम 6,114 अरब से बढ़कर नवंबर 2020 तक 6,235 अरब रुपए तक पहुंच गया है। पैदावारी शोबों की बात करें तो सबसे ज्यादा कर्जों में इजाफा टेक्सटाइल शोबे में नजर आया, जिनमें 92 अरब रुपए इजाफा हुआ। हुकूमत की जानिब से तामीराती पैकेज और सस्ते घरों जैसे मंसूबे के बाइस तामीराती शोबा भी मईशत के सतून मजबूत करने में आगे है। गुज़िश्ता साल नवंबर के मुकाबले बिल्डिंग और रिहायशी तामीराती शोबे के कर्जों में 24 अरब रुपए इजाफा हुआ। इसके अलावा होलसेल रिटेल सेक्टर ने गुज़िश्ता साल नवंबर के मुकाबले 22 अरब रुपए ज्यादा कर्जा लिया। अद्वियात साजी के शोबे कर्जे गुज़िश्ता एक साल में 21 अरब रुपए बढ़ गए, जबकि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन सेक्टर के कर्जों में 20 अरब रुपए का इजाफा हुआ। अब अगर कंज्यूमर फाइनेंस का मवाजना करें तो ट्रांसपोर्ट जैसे गाड़ी की खरीदारी के लिए कर्जों में गुज़िश्ता साल नवंबर के मुकाबले 32 अरब रुपए इजाफा हुआ, जबकि पर्सनल लोन का हजम गुज़िश्ता साल के मुकाबले 24 अरब रुपए बढ़ गया। ये जो क्रेडिट होता है वो एक मॉडर्न इकोनॉमी की लाइफलाइन होती है। पाकिस्तान में क्रेडिट टू जीडीपी रेशो बड़ा लो है। बाकी मुल्कों में बैंक्स और बाकी फाइनेंशियल सिस्टम काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट प्रोवाइड करता है इकोनॉमी को। इकोनॉमी के लिए क्रेडिट ज़रूरी क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि कई होते हैं फर्म्स या हाउस होल्ड्स जो फाइनेंशियली कंस्ट्रेंड होते हैं, उनके पास इतनी आमदनी नहीं होती जो वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकें, बिज़नेस को बढ़ा सकें, और इसके लिए उनको बैंक जाके क्रेडिट लेना पड़ता है। और जब उनको वो क्रेडिट मिलती है तो फिर वो अपनी बिजनेसेस को बढ़ाते हैं, रोज़गार मिलता है, इकॉनमी में एक्टिविटी होती है, पैसा जो है वो सर्कुलेट करता है। इसलिए आप इसको एक कर्ज़े की तरह ना लें। ये क्रेडिट जो होता है मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम्स में बहुत ज़रूरी होता है, और ख़ास तौर पे अगर ये क्रेडिट जो है ये इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल हो रहा हो तो फिर ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आपकी इकॉनमी के लिए, फ्यूचर ग्रोथ के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए और आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। इक़्तिसादी माहिरीन का कहना है कि निजी शोबे और ख़ास तौर पर पैदावारी शोबे की जानिब से कर्ज़ों के हुसूल में इजाफा इस बात की अक्कासी है कि बिजनेसमैन मुस्तक़बिल से पुरुमीद हैं और मुल्की मईशत में तरक्की के हवाले से पुरअज़्म हैं। एक ख़ुसूसी रिपोर्ट तैयार की हमाद आलम ने। इस पूरे मौजू पर बात करेंगे। इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर बराए इंडस्ट्रीज़ और पैदावार जनाब हम्माद अज़हर। बहुत बहुत शुक्रिया हम्माद अज़हर साहब। हमने ये कहा और ये जो टर्फ की हमने डिटेल्स हासिल की और LTFF की हासिल की, बैंकों से मालूमात की, ये वाज़ेह तौर पर लगता है कि 2021 पाकिस्तान में सनती तरक्की के लिहाज से एक लैंडमार्क ईयर होगा। इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए हमारे एक आम नाजरीन को कि ये जो ऑप्टिमिज़म है ये कितना इसकी क्या बुनियाद है? बहुत शुक्रिया कामरान साहब। सबसे पहले तो ये कि हमारे मुल्क में हमेशा से पिछले 60-70 साल से ये मसला रहा है कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स रेट बड़ा कम रहा है। हमारा अक्सर जो हमारा ख़र्च होता है हाउस होल्ड्स का भी और फर्म्स का भी, वो कंजम्पशन की तरफ होता है, वो इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं होता, जिससे हमारी इंडस्ट्रियल बेस और कैपिटल बेस कम रह जाती है। तो अब हमने इस साल में बेशुमार पैकेजेस इंट्रोड्यूस किए। अभी हालिया इंडस्ट्रियल एनर्जी रिलीफ पैकेज था, उससे पहले स्टेट बैंक के ये टर्फ पैकेजेस थे। हमने रिफंड्स का बड़ी तेज़ी से इजरा किया कोविड के आने के बाद। हमने छोटे कारोबारों के और ख़ास तौर पर सनतों के 3 माह के बिल्स अदा किए, बिल्स डिफ़र भी किए बहुत सारे लोगों के। तो इस सारे का नतीजा हमें अब ये निकल रहा है कि कोविड के बावजूद, वो कहते हैं ना कि आपने क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना होता है और यही कामयाबी होती है। तो इस कोविड के बावजूद आज हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कोविड के आने से पहले से भी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है। आप कोई सेक्टर उठा के देख लें, फार्मास्यूटिकल देख लें, कंस्ट्रक्शन देख लें, सीमेंट देख लें, फर्टिलाइज़र देख लें, ऑटोमोबाइल देख लें, ट्रैक्टर्स देख लें, तो आपको पिछले साल की बनिस्बत बहुत ज़्यादा तेज़ी नज़र आएगी। अच्छी बात यह है कि अब हम सिर्फ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात नहीं कर रहे, अब हम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। देखें, आपके मुल्क की पैदावार तब बढ़ेगी, नया रोज़गार तब पैदा होएगा, आपके मुल्क की दौलत तब बढ़ेगी जब फैक्ट्रियों में बढ़ाव आएगा, जब नई फैक्ट्रियां लगेंगी, नया रोज़गार पैदा होएगा। और हमें इन सारे पैकेजेस के नतीजे में यही चीज़ देखने में सामने आ रही है। तो हमारा साहब इसमें ये चारों तरफ इसका एक्सपेंशन नज़र आएगा। देख तो हम ये रहे हैं कि जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्ट सेक्टर है यानी टेक्सटाइल सेक्टर में सबसे ज़्यादा इस वक्त इन्वेस्टमेंट आ रही है, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड आ रही है। और क्या हम वाकई अब जो हमारा पहला एक हदफ था कोविड के बाद और शायद पाकिस्तान की मईशत को सहारा देने के लिए सबसे ज़रूरी बात है कि हम जितनी मुमकिन हो सके इम्पोर्ट रिप्लेसमेंट कर सकें, तो हम अब किन शोबों में उस जानिब बढ़ रहे हैं और टेक्सटाइल के अलावा कहाँ कहाँ हम सही मायनों में ठोस तरक्की देख रहे हैं? देखिए, दुनिया, कामरान खान साहब, इस वक्त
ایک ویلیو گلوبل ویلیو چینز کی طرف چلی گئی ہے. یعنی جو ملک جس چیز میں مہارت حاصل رکھتا ہے وہ اس چیز کو بنائے, اس چیز میں ویلیو ایڈ کرے, اور جو دوسرا ملک کسی دوسری چیز میں مہارت حاصل کرتا ہے آپ وہاں سے اس کو امپورٹ کریں اور اپنے پروسیس کے اندر ڈالیں. تو اب ٹیکسٹائل پاکستان کا ہمیشہ سے کمپیریٹیو ایڈوانٹیج رہا ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکسٹائل میں اس وقت مزدور نہیں مل رہے, مشکل آ رہی ہے, اور یہ ایک اچھی نشانی ہے. اور اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ ٹیکسٹائل کے اندر ہم کیپیسٹی ایکسپینشن کریں اور ہم مزید ماڈرنائزیشن کریں, جس کے لیے یہ سارے پیکیجز اور ٹرف فیسلٹی خاص طور پہ اور LTFF فیسلٹی جو ہے وہ بہت زیادہ کرامت ثابت ہو رہی ہے. فارماسوٹیکل ایک نیا سیکٹر ہمارا اٹھ رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ, اس کے اندر ہمیں ایکسپورٹ گروتھ نظر آ رہی ہے. موبائل ڈیوائس مینوفیکچرنگ بڑی تیزی سے, فورن انویسٹرز کا بھی اس کی طرف رجحان ہوتا جا رہا ہے. آٹو موبیلز کے اندر ہمارے 3 سے 4 نئے پلیئرز آ چکے ہیں اور بہت سارے آنے والے ہیں یہ جو اگلا سال ہے اس کے اندر. تو ہمیں یہ ایک امپورٹ سبسٹیٹیوشن بھی نظر آئے گی جہاں جہاں ہم بہتر ہماری معیشت جو ہے جہاں پہ مہارت رکھتی ہے اس چیز میں, اور ہمیں ایکسپورٹ کی ایکسپینشن بھی الحمدللہ نظر آ رہی ہے. اچھا حماد صاحب, یہ جیسے آٹو موبائل سیکٹر کی آپ نے بات کی, اور ظاہر ہے کہ ہم اچانک دیکھ رہے ہیں کہ نئے نئے پلیئرز سامنے آ رہے ہیں, اور اکثر سے جب ہم پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہمارا پلانٹ لگنے میں 2 سال لگیں گے, اس وقت تک ہم امپورٹ کریں گے. اور یہ جو ایک سوچ ہے, یہ ظاہر ہے کہ گورنمنٹ نے اس کو انشور کرنا ہے کہ یہ پراپر یہاں پہ پھر یہ جو اسمبلی فیسلٹی ہے یا پھر مینوفیکچرنگ فیسلٹیز ہیں یہاں پہ لگیں تاکہ اکانومی اور ہمیں ہماری جابز وغیرہ آئے. اس کو انشور کریں گے آپ؟ بالکل. یہ دیکھیں جو بہت سارے پلانٹس تو چل پڑے ہیں, کیا کا پلانٹ چل پڑا ہے, ہیونڈائی کا پلانٹ چل پڑا ہے, ابھی یونائٹڈ کا ایک نئی گاڑی ہے ان کا پلانٹ چل پڑا ہے, اور مزید بھی اگلے 6 ماہ کے اندر, کیونکہ یہ آٹوموٹیو ڈیولپمنٹ پالیسی میں جو انسینٹیوز دیے تھے یہ جون میں ایکسپائر ہو رہے ہیں. تو یہ سارے پلانٹس کوشش کر رہے ہیں کہ ہم وہ انسینٹیوز حاصل کرنے کے لیے کریں. لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ہمیں ایک کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ کی طرف بھی جانا ہے, اور جب ہماری یہ آٹوموٹیو ڈیولپمنٹ پالیسی ایکسپائر ہوئے گی تو ہم کوشش کریں گے کہ یہ بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ایک رینٹ سیکنگ کا ماحول یہاں پہ بنا دیں. ان کا آپس میں دیکھیں جتنے زیادہ برانڈز آ رہے ہیں, سب سے اچھی خوشائند بات تو یہ ہے کہ ان کا آپس میں کمپٹیشن ہوئے گا اور پرائز کمپٹیشن بھی ہوئے گا. ابھی تو گاڑیوں کی مانگ بہت زیادہ ہے تو شاید اتنا کمپٹیشن یہ نہیں کریٹ کر رہے, لیکن یہ جتنے زیادہ برانڈز آ رہے ہیں, جتنے زیادہ آٹو میکرز آ رہے ہیں, پرائز کمپٹیشن ہوئے گا. دوسرا, ہم نے ایک امپورٹس کے ایلیمنٹ کو بھی اپنے سامنے رکھنا ہے کہ ہم نے اس کو بالکل نکال نہیں دینا کہ ہم گاڑیوں کو اوور پروٹیکٹ کر دیں, کیونکہ امپورٹس کے ذریعے بھی آپ ایک کمپٹیشن کا ایلیمنٹ اپنی لوکل اکانومی کے اندر لا سکتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی بجٹ جب ہمارا اگلا آئے گا انشاءاللہ جون میں ہم ایڈریس کریں گے. تو ہمارے صاحب اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم ابھی تک تو ہم کائنڈ آف سیلیبریٹ کرتے رہے کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے, لیکن اب یہ جو مشینری آ رہی ہے, یہ جو بلینز آف روپیز کی ہمارے پاس نئے پلانٹس آ رہے ہیں, انڈسٹری کے لیے چیزیں آ رہی ہیں, یہ سب کچھ آ رہا ہے, تو اب تو یہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس وغیرہ کی تو کہانی نہیں ہوگی نا, اور ہمیں وہ بھی مینیج کرنا ہوگا کہ پھر ڈیفیسٹ جو بڑھے گا وہ کس حد تک ہم مینیج کر پائیں اس کو. دیکھیں ایک حد ہوتی ہے کہ آپ اپنے ڈیفیسٹ کو, کرنٹ اکاؤنٹ کے ڈیفیسٹ کو کہاں تک آپ فائنینس کر سکتے ہیں اور اس کو کس طریقے سے آپ فائنینس کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں جیسے مسلم لیگ نون کے آخری 2 سالوں میں 12 ارب سے جب 20 ارب ڈالر پہ گیا ہے تو اس کے اندر مشینری کے کمپوننٹ کی تو گروتھ تقریباً 0% تھی, وہ سارا کا سارا کنزمپشن کی وجہ سے چلا گیا اوپر. اب ہم نے یہ جو اپنے سامنے چیز رکھنی ہے کہ اس کو ہم نے بڑی کلوزلی مانیٹر کرنا ہے کہ یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ بڑھ رہا ہے, امپورٹس بڑھ رہی ہیں, ان امپورٹس کا کمپوزیشن کیا ہے, کیا ہم کنزمپشن کی چیزیں منگا رہے ہیں یا مشینری کی چیزیں منگا رہے ہیں, اور پھر اس کرنٹ اکاؤنٹ کی فائنینسنگ کے لیے ہمارے پاس کیا بندوبست ہے. یہ کوئی حکمت نہیں ہے کہ آپ گروتھ کے نام پہ کرنٹ اکاؤنٹ کو 20 ارب ڈالر پہ لے جائیں لیکن فائنینسنگ کے لیے آپ کے پاس پیسے نہ ہوں اور ملک جو ہے وہ دیوالی کے قریب کھڑا ہو اور پھر آپ کو IMF کے پاس جانا پڑے. یہ کوئی اکنامک پالیسی میں سمجھتا ہوں اچھی نہیں ہے, ہمیں اس سے اب پیچھے ہٹنا پڑے گا. انشاءاللہ تعالی ہم اس کو اچھی طرح مینیج کریں گے. اور اس کے ساتھ ہی یہ ہمارا ایک نیا کنسٹرکشن انڈسٹری کے حوالے سے بہت اچھا سال شروع ہوا ہے. اس وقت ہم نے دیکھی ہے پرائم منسٹر کی بڑی انٹینس اس میں ایفرٹ رہتی ہے, اور اگلا سال پھر اب اس کا رول آؤٹ ہوگا کیونکہ ابھی تو یہ اپروولز وغیرہ کے معاملات ہیں. کنسٹرکشن انڈسٹری سے ریلیٹڈ جو کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ انڈسٹریز ہیں اس میں آپ کو گرین شوٹس نظر آ رہے ہیں؟ بالکل آ رہے ہیں, مانگ بڑھی ہوئی ہے. دیکھیں اس وقت اب سیمنٹ کی آپ دیکھ لیں کہ جو سیلز ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ستمبر, اکتوبر, نومبر میں وہ پچھلے سالوں سے کافی زیادہ تھیں, بلکہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ سیلز تھیں. بہت اچھی بات یہ ہے کہ اس کنسٹرکشن کی انڈسٹریز ہے, ہمارا کسان بھی فرٹیلائزر اپ ٹیک آپ کا پاکستان کا بہت زیادہ تاریخ کا ہائیسٹ جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں اچھی ہیں. ہمیں اسٹیل سیکٹر کے اندر ایک بوئنسی نظر آ رہی ہے, وائبرنس لیٹ سٹارٹر تھا اسٹیل سیکٹر لیکن اب کیچ اپ کرتا ہمیں نظر آ رہا ہے.
تو یہ ساری چیزیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم اس چیز پہ بھی نظر رکھ رہے ہیں کہ کموڈٹی پرائسز دنیا میں کہاں جا رہی ہیں, وہ بھی ان میں بھی ہمیں کچھ, کیونکہ کووڈ کا سپلائی شاک پاکستان میں تو قدر معیشت جو ہے وہ الحمدللہ بہتر ہے. باقی اگر آپ دنیا کی طرف نظر دوڑائیں, امریکہ دنیا کا سب سے امیر ترین ملک, کووڈ کے بعد وہاں پہ کھانے کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں اور اکانومی شرنک کر رہی ہے. یو کے کی اکانومی شرنک کر رہی ہے, یورپ کی شرنک کر رہی ہے, انڈیا کی اکانومی 15% شرنک کر رہی ہے, پاکستان کی مثبت گروتھ کی طرف جا رہی ہے. تو انشاءاللہ تعالی اس مومنٹم کو ہم نے جاری سازی رکھنا ہے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ جناب حماد اظہر, وفاقی وزیر برائے انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.